अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज लाहौर में जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और ये आगाज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा है। लाहौर के शायकीन क्रिकेट एक बार फिर जो है क्रिकेट जो है बड़ी खुश असलूबी से देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में बिखरते हुए रंग का भी मुजाहरा होगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तवील इंतज़ार के बाद ये सीरीज़ का इनेकाद किया गया है और T20 इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल है और तमाम मुकाबले कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम कराची से लाहौर पहुंच चुकी है और मुकम्मल तैयारी के साथ आज मैदान में उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें मारूफ खिलाड़ी एक मजबूत स्क्वाड के साथ सामने आए हैं। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि पहले मैच में टीम की कप्तानी मुमकिन तौर पर ट्रेविस हेड के हाथ में होगी, क्योंकि बाकायदा कप्तान मिचेल मार्श और विकेट कीपर बैट्समैन को जो है आराम दिया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी खेल रहे थे। और ये फैसले ये भी किया गया है कि मिचेल मार्शल और जॉन एंगलिस ने हाल ही में बिग बैश BBL का फाइनल मैच जो है वो खेला था और मैनेजमेंट वर्कलोड और खिलाड़ियों की फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए उनको आराम दिया गया है। और पाकिस्तानी टीम की तरफ से जो है आपने देखा है कि तैयारियां मुकम्मल हैं। हमने उनकी प्रैक्टिस मैचेस भी देखे हैं और शायकीन क्रिकेट की नज़रें जो हैं पाकिस्तानी टीम पर लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बार ये मैच जो है वो होस्ट कर रहा है। और देखना यह है कि आगे जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, जो कुछ ही दिनों में जो टीमें यहाँ से रवाना होंगी, वहाँ क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बाकायदा ऐलान जो है वो नहीं किया गया। और इसके साथ साथ कौमी टीम अपनी मजबूत बैटिंग, तेज़ गेंदबाजी और फील्डिंग के ज़रिए जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम को ज़ेर कर सकती है, क्योंकि होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड की बाकायदा जो है पिच का जो है वो पता है। और ये पिच जो है लाहौर की पिच की बात करें तो बहुत ज़्यादा बैटिंग के लिए बहुत साजगार होती है और बॉलिंग के लिए भी साजगार भी होती है। देखना यह है कि ड्यू फैक्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंस होगा, इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगा इस मैच के हवाले से। और लाहौर में जो मौसम है वो बाकायदा जो है वो ठंडा भी है, कहीं कहीं शाम के वक्त थोड़ी सी नमी भी होती है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ये 3 मैचेस की सीरीज़ भी अपने नाम कर रहे और एक मुस्तहकम टीम बनकर उभरे। और इस सीरीज़ का दूसरा T20 मैच जो 31 जनवरी को, जबकि तीसरा और आखिरी मैच जो है 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। दोनों टीमें ना सिर्फ पॉइंट्स के लिए बल्कि बर्तरी हासिल करने के लिए भी पुरएतमाद नज़र आती हैं और शायकीन दोनों ममालिक की टीमों को बेहतरीन अंदाज में देखेंगे भी। और जैसे कि लाहौर की विकेट है, लाहौर का स्टेडियम है, हमेशा से ही शायकीन क्रिकेट जो है देखे जाती हैं। क्राउड जो होता है जोशी जज्बे के साथ जो है स्टेडियम्स का रुख करता है। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ जो है इंतज़ामात किए गए हैं ताकि ना कोई खुशगवार वाक़या हो और वैसे भी कहते हैं ना कि अनसर्टनिटी नहीं होनी चाहिए। और खेलों के साथ साथ जो है अगर हम पहले बात कर रहे थे उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि अभी जो है देखना ये है कि पाकिस्तान जो है वाकई इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में जो है वो बाकायदा कोलंबो जाएगा या नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ खेलों की बात कर रहे हैं तो खेलों से जुड़ी एक और जो खबर ये है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो नाम होते हैं, टूटते भी हैं और बनाए भी जाते हैं। तो पाकिस्तानी खेलों की तारीख में एक सुनहरी बाब उस वक्त होता है जब मार्शल आर्ट्स के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी राशिद नसीम ने इनफरादी तौर पर 150 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है अपने नाम करके जो एक मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल डेटा वेबसाइट पर जो है मुताबिक दुनिया में राशिद नसीम के अलावा कोई भी खिलाड़ी अब तक 150 आलमी रिकॉर्ड्स मुकम्मल नहीं कर सके। दैट्स सच अ बिग कंट्रीब्यूशन और पाकिस्तान का नाम दिखा है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में कितना आगे आ रहा है। राशिद नसीम में हाल में इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉश लियाला को 1 मिनट में कहते हैं ना कि 1 मिनट में हाथों में 1 किलो वजन पकड़कर 333 पंचेस मारने का रिकॉर्ड तोड़े हैं और 340 फुल एक्सटेंसिव पंचेस कामयाबी से टारगेट पर हिट किया है। इस शानदार कारकर्दगी पर हम उनको पहले मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ ہماری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی جب آپ اس تیاری میں مشغول تھے، آپ نے کہا تھا کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف جو ہے انشاءاللہ جانے کا امکان بھی ہے اور لیگیسی آپ رکھتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے تب۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور میں پہلا پاکستانی ہوں جس نے 150 سال میں ریکارڈ جو ہے وہ مکمل کی ہے، اور میرے علاوہ اب تک جو ہے کسی بھی پاکستانی کے 150 سال کے ریکارڈ مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ میں پورے دنیا میں پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ کر رہا ہوں، مختلف ٹی وی شوز میں بھی جو ہے وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہوں۔ اٹلی میں جا چکا ہوں 7 مرتبہ، اس کے علاوہ میں جرمنی جا چکا ہوں، کوریا جا چکا ہوں، چائنا جا چکا ہوں، اور بہت سارے متعدد جو ہے انٹرنیشنل جو ٹی وی شوز ہیں، ٹیلنٹ شوز ہیں، ان کو میں نے ون کیا ہوا ہے۔ رومانیہ میں جا چکا ہوں۔ تو لازمی سی بات ہے کہ اور اس موقع پر جو ہے وہ میں اپنی جتنی بھی تمام صحافتی جو برادری ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اسپیشلی مین اسٹریم چینلز ہیں، ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس سفر میں جو ہے وہ میرا ساتھ دیا ہے اور مجھے ہمیشہ پروموٹ کیا، مجھے میری اہمیت کو ہمیشہ اجاگر کیا، اور کیونکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اور پاکستان اسپورٹ بورڈ یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سرپرستی مجھے حاصل نہیں ہے، تو ایسے میں جو میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بازو بن کر جو کھڑے ہوئے وہ میرے صحافتی جو میڈیا پرسن تھے، ان تمام سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا راشد ندیم صاحب، اپنی تھوڑی سی کیٹیگری کے بارے میں بتائیں کہ پنچ کیٹیگری میں آپ نے ورلڈ ریکارڈ جو ہے قائم کیا ہے، پنچ کیٹیگری ہی کیوں؟ دیکھیں صرف پنچ کیٹیگریز میں ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس، گینس ورلڈ ریکارڈ میں جتنے بھی مارشل آرٹ کیٹیگریز کی جو ریکارڈز ہیں تقریباً تمام کیٹیگری میں نے ریکارڈز بنائے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرے 3 آرمی ریکارڈ منظور ہوئے جس میں میں نے فل ایکسٹینشن پنچز میں 1 kg ہاتھ میں وزن پکڑ کر جو ہے وہ ریکارڈ بریک کیا، اور یہ جو ہے وہ باکسنگ کیٹیگری کے اندر جو ہے جوش لیالہ جو ہے وہ دنیا کے ورلڈ کے فاسٹسٹ پنچ کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ تھا وہ تقریباً میں نے 6 مہینے پہلے جو ہے وہ باکسنگ پنچ کا جو ریکارڈ تھا ان کا 374 کا، وہ بھی میں توڑ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر میں نے والنٹ بریکنگ کا ایک ریکارڈ تھا جو کہ محمد کرامینووچ کے پاس تھا، جس میں ہاتھ میں انڈا پکڑ کر پہلے اس کو ہوا میں جو ہے وہ فلائی کرنا تھا اور پھر اس کے بعد والنٹ بریک کرنا تھا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے وہ انڈے کو پکڑنا تھا بغیر انڈا ٹوٹے۔ اور تیسرا ریکارڈ جو ہے وہ میں نے بریک کیا نن چیکس کیٹیگری کے اندر، اور نن چیکس کیٹیگری کے اندر جو ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ میں نے چائنا کہ جو گینس ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بریک کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نن چیکس کیٹیگری کے جو کرنٹ ایکٹیو ریکارڈز ہیں وہ بھی اس وقت الحمدللہ میرے پاس ہی ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پنچز کیٹیگری کے جو ریکارڈز ہیں وہ بھی اس وقت میرے پاس ہیں، اور میں نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 32,000 جو ہے وہ پنچز جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ریکارڈ میری گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 1 کلو وزن پکڑ کر 1 آور کا جو پنچ مارنے کا جو عالمی ریکارڈ ہے وہ بھی 24,000 سے زیادہ جو ہے وہ پنچز مار کر میں نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بھی ریکارڈ میں نے پاکستان کے نام کیا ہوا ہے۔ اچھا راشد ندیم صاحب، بالکل آپ کے ریکارڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ نام لیتے جائیں گے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہو جائے گا۔ 150 ریکارڈ از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، اٹس اے بگ کنٹریبیوشن۔ تو اپنا 150واں جو آپ نے ریکارڈ ہے وہ فلسطین کے نام کیا ہے، سچ اے گریٹ تھنگ۔ کیا سوچا تھا، کیا جذبہ تھا آپ کا؟ دیکھیں جہاں پر بھی جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل جو ہے ان کو جو ہے وہ ان پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا بہت زیادہ مناسب سمجھا، اور میں نے اس سے پہلے بھی فلسطین کے نام جو اپنے مختلف ورلڈ ریکارڈز کیے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے 150واں جو عالمی ریکارڈ ہے وہ فلسطین کے نام کیا ہے، اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا 2024 اور 2025 میں مسلسل ریکارڈ بنانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویئر آر یو اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ واٹ ول بی یور کنٹریبیوشن؟ دیکھیں 2024 اور 2025 جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑا سال ہے، کیونکہ 2024 میں میرے 28 سے زیادہ عالمی ریکارڈ اپروو ہوئے تھے، اور 2025 میں اب تک میرے انفرادی طور پر 31 عالمی ریکارڈ اپروو ہو چکے ہیں، جبکہ اگر میری فیملی کے ریکارڈز ملا لیے جائیں تو 35 ریکارڈز ہیں، جبکہ مزید عالمی ریکارڈ ابھی جو میں نے گینس ورلڈ ریکارڈ کو 2025 میں بھیجے تھے ان کے ریکارڈز کے اپروو ہونے کا سلسلہ
ابھی بھی جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میں جلد از جلد جو ہے وہ 200 گینس ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ اپنے نام کروں. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے, مجھے اس چیز کے لیے اسپانسرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے اس کے لیے جو ہے وہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میں اپنی فٹنس کو برقرار نہیں رکھ سکتا, یا میرے پاس اگر اسپانسرشپ نہیں ہوگی, یا میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو میں ان ریکارڈز کو جلد از جلد حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ گینس ورلڈ ریکارڈ بنانا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایک ریکارڈ, یہ بس اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی کرم ہے میرے اوپر, میرے پاس جو کہ میں اتنی جلدی جو ہے وہ میرے ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ گینس میں اپروو ہو رہے ہیں. ورنہ ایک ریکارڈ جو ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے صرف اپروو ہونے میں لگ جاتا ہے. لیکن کیونکہ میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بہت زیادہ مشہور ہوں, میرے ورلڈ ریکارڈ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. سب سے زیادہ فیس بک پر, انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر جو ہے گینس ورلڈ ریکارڈ کے جو آفیشیل پیجز ہیں, یوٹیوب کے اوپر, وہاں پر میرے ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ہر مہینے میرے ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اتنے ورلڈ ریکارڈز بنا رہے ہیں, آپ کا ویب سائٹ, آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر رجسٹرڈ ہیں سارے ریکارڈز, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں, بیکاز نام تو ہے مگر ہاؤ ڈو یو اسپانسر, کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, کیسے یہ سارا کچھ کرتے ہیں, مینیج کیسے کرتے ہیں سب کچھ, آنا جانا, ٹکٹنگ, بورڈنگ, لاجنگ, پارٹیسپیشن؟ دیکھیں جتنا بھی کچھ جو ہے میں کر رہا ہوں, چاہے وہ میں انٹرنیشنلی ورلڈ ریکارڈز کی ٹریننگ کر رہا ہوں, یا میں پاکستان میں رہتے ہوئے ٹریننگ کر رہا ہوں, وہ سب اپنے بل بوتے پر کر رہا ہوں. میں جاب کرتا ہوں, وہاں سے کچھ فنڈنگ جو ہے میں نے مختص کی ہوئی ہے اپنے ورلڈ ریکارڈز کے لیے. مجھے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی اسپانسرشپ کے ادارے کی طرف سے باقاعدہ سپورٹ نہیں ہے. کبھی کبھی جو ہے میرے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ میری ہیلپ کرتے ہیں اور مجھے فنڈ کرتے ہیں, لیکن وہ ہر ریکارڈ میں نہیں ہوتا. کبھی کبھی جب ان کی نظر میں میری کوئی ویڈیو چلی جاتی ہے تو وہ لوگ مجھے فنڈنگ کرتے ہیں, اور اسی کی مدد سے جو ہے میں مزید آگے ریکارڈ بناتا ہوں. اور جہاں تک رہی بات گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے بینیفٹ کی, تو میں آپ کو بتا دوں, میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جب آپ کا کوئی ورلڈ ریکارڈ اپروو ہوتا ہے تو اس کا آپ کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں دیتا ہے. یہ کام ہماری حکومت کا ہے, یہ کام جو ہے وہ ہمارے اسپورٹس کے اداروں کا ہے کہ آپ ہمارے کام کو اپریشیٹ کریں, اور وہ ہمیں ریکگنیشن دے رہا ہے, وہ آپ ہمیں اپنا نام دے رہا ہے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ پوری دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ آپ کو ایک ایتھینٹیکیشن دیتا ہے, اور ایک ویلڈ ایتھینٹیکیشن کے ہوتے ہوئے جب حکومت پاکستان کو چاہیے. آپ دیکھیں کہ میں نے اتنے آدمی ریکارڈ بنائے ہیں, نہ تو میری آج تک جو ہے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے, نہ صدر پاکستان نے مجھے کبھی بلایا ہے, نہ وزیر اعلیٰ نے بلایا ہے, سندھ نے بلایا ہے, نہ گورنر سندھ نے مجھے آج تک کبھی اپنے پاس بلایا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ہم اپنے اسپورٹس مین کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اور میں نے تو خیر ان تمام سپورٹ کے بغیر 150 سال میں ریکارڈ بنا دیے ہیں, لیکن ہر شخص کے لیے جو ہے وہ اپریسیشن نہ ہونے کے باوجود اتنے ورلڈ ریکارڈ بنانا جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ہے اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, صرف فائنینشیل پرابلم نہیں ہوتی کہ آپ مسلسل عالمی ریکارڈ بناتے جائیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری اور دیگر مسائل جو ہے وہ دیکھنے ہوتے ہیں. تو اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے, میں ان تمام مسائل سے جو ہے وہ نمٹتے ہوئے اور ان تمام مسائل کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں. راشد نسیم صاحب, تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ ریکارڈز بھی بنا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں, اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ پڑھتی ہے, میرا بیٹا ہے وہ بھی پڑھتا ہے, اس کے علاوہ میری وائف ہے, انہوں نے گینس ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, وہ ہاؤس وائف ہے فی الحال, اور اس کے علاوہ میرے فادر ہیں اور انہوں نے بھی گینس ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. تو میرے فادر بھی الحمدللہ 74 ایئرز اولڈ ہے, لیکن ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے, اور انہی کی دعائیں ہیں, انہی کی جو ہے وہ کاوشیں ہیں, میری والدہ کی دعائیں ہیں, میرے والد کی دعائیں ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں آج اس مقام پر ہوں. اور انہی بیسیکلی میرے لیے جو ساری موٹیویشن ہے وہ میرے فادر ہیں, کیونکہ وہ آج بھی بہت ایکٹیو ہیں. آج بھی جو ہے وہ اپنی شاپ ہے ان کی ویلڈنگ کی, وہ ایک مزدور ہے اور ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, جسے یہ جو لوہے کے جو گیٹ ہے, لوہے کی جو جالی ہے وہ بناتے ہیں. تو ابھی بھی ماشاءاللہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں. تو مجھے ان کو دیکھ کے سب سے زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب یار یہ 74 ایئرز کے ہو کر بھی جو ہے وہ ہمت نہیں آتے, تو مجھے بھی ہمت نہیں آتی ہے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. کبھی راشد نسیم صاحب آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ ریکارڈ نہ بنا پایا یا ہار گئے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کے اندر فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ فیلنگ اگر آتی میرے اندر کہ میں اگر یہ ریکارڈ نہ بنا پایا تو میرے خیال میں 150 سال میں ریکارڈ جو ہے وہ میں نہ بنا پاتا. دیکھیں فیلئر زندگی کا حصہ ہوتے ہیں, اصل میں فیلئر سے ہمیں سیکھ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بڑی ایک بتا دیتا ہوں کہ گینس ورلڈ ریکارڈ کا جو نظام ہے نا وہ بڑا شفاف ہے,
اور آپ کسی بھی پاکستانی کا ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. 2005 سے لے کے 2021 تک تقریباً 21 سال کا جو ڈیٹا ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ کا بنایا گیا کوئی ورلڈ ریکارڈ کسی پاکستانی نے یا کسی پوری دنیا میں کسی بھی شخص نے یا کسی بھی ایتھلیٹ نے اگر توڑ بھی دیا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ ریکارڈ پاکستان کا نام کیا تھا کسی بھی وقت، تو اس ریکارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جو اسپورٹس مین جو ہیں وہ کچھ ریکارڈز بنانا چاہتے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیسے آپ ان تک اپروچ کرتے ہو؟ کیسے اپنی ویڈیوز بھیجتے ہو؟ اور کیسے جو ہے یہ پورا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں مجھ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ورلڈ ریکارڈ کو کیسے بنانا ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ بڑا لینتھی پروسیس ہے. جب آپ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ کو اپلائی کرتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 مہینے کا عرصہ لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ریکارڈ بنانا ہوتا ہے اور پھر گینس ورلڈ ریکارڈ کو بھیجنا ہوتا ہے. لیکن جو اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہ نیا کام کر رہے ہیں تو یہ تو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، تو یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے جو کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یا وہ ایک گینس ورلڈ ریکارڈ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے سے بنا ہوا کوئی ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ سرچ کریں اور اس ورلڈ ریکارڈ کے اوپر محنت کریں اور اس ورلڈ ریکارڈ کے اوپر جا کے جو ہے اس کو اٹیمپٹ کریں. اگر آپ کوئی نیو کیٹیگری گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو اس کی آئی تھنک میرے خیال میں $800 کے قریب جو ہے وہ شاید فیس ہے. اور اس میں بھی 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں اگر آپ نیو کیٹیگری کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. جب آپ نیو کیٹیگری کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ 90% جو ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر آلریڈی اتنی زیادہ کیٹیگریز موجود ہیں کہ اگر آپ اسی کیٹیگری میں سے ریکارڈ کو پک کریں اور اس پہ محنت کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یار میرے اندر ایک فلاں ٹیلنٹ ہے اور میں اس ٹیلنٹ میں جو ہے نا یہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا تو میں اس کیٹیگری میں ورلڈ ریکارڈ بنا سکتا ہوں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب میں اپنے دوستوں کو یا اپنے بھائیوں کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ شاید ہمیں ورلڈ ریکارڈ کا طریقہ بتانا نہیں چاہتا. تو ورلڈ ریکارڈ بنانے کا کوئی طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے. سیدھا جائیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں اور گینس ورلڈ ریکارڈ اپلائی کریں اور جا کے وہاں پہ جو ہے اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو لندن بھیجنا ہوتا ہے اور وہ بہت ایزی تھا پروسیس. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ جو یوتھ ہماری مارشل آرٹس میں آنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی پراپر سسٹم ہونا چاہیے، ٹریننگ ہے یا کوئی اکیڈمی ہے جہاں وہ جوائن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میری اکیڈمی ہے شاہ فیصل کالونی میں وہاں پہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ دیتا ہوں کراچی میں. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو مارشل آرٹ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا اسپورٹس ہے جس میں جو ہے وہ بڑے کم وقت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی فزیکل ٹریننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے خود کو جو ہے وہ فزیکلی طور پہ مضبوط کر سکتے ہیں. 1 گھنٹہ اگر آپ کلب جائیں، ریگولر ٹریننگ کریں، پریکٹس کریں. یہ تھوڑا صبر آزما گیم ہے، اس میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بلیک بیلٹ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی دینے کا بھی رجحان جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. کچھ کلبوں کے اندر یا کچھ مارشل آرٹ کے ماسٹر جو ہیں وہ بہت جلدی اپنے بچوں کو بلیک بیلٹ دے رہے ہیں. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مارشل آرٹ کے اوپر بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں. میرے پاس کم از کم جو بچہ مارشل آرٹ کرتا ہے وہ 5 سال سے پہلے جو ہے وہ بلیک بیلٹ نہیں ہوتا ہے. تو ایک ٹریننگ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. مارشل آرٹ کی کک سیکھنی ہوتی ہے، مارشل آرٹ کے پنچز سیکھنے ہوتے ہیں، چاپ اٹیکس ہے، بلاکنگ ہے، ایلبو اٹیکس ہے، نی اسٹرائکس ہیں. اس کے علاوہ پھر بریکنگ سسٹمز ہیں، پھر مارشل آرٹ کے مختلف ویپنز ہیں، ننچک ہے، اسٹک ہے، تلوار بازی ہے، نیزہ بازی ہے، اسٹک کی ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ پھر بریکنگ سسٹمز ہیں، بلاک ہے، مختلف فائٹس ہیں. تو یہ پورا جو ہے وہ ایک پوری دنیا ہے جس کے اندر جب آپ گھستے ہیں ایک سمندر ہے جہاں پر جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اور آپ جتنا اس کے اندر گھسیں گے، جتنی زیادہ ٹریننگ کریں گے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، اتنی کم ہے.
थैंक यू सो मच राशिद नसीम साहब। और मार्शल आर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। उनका 150वां रिकॉर्ड इस वक्त रजिस्टर्ड है और ये पाकिस्तान के ट्रू हीरोज़ हैं। इदारों को चाहिए कि इन हीरोज़ को ना सिर्फ बूस्ट करें, रिकग्नाइज़ करें, बल्कि फ़ंड भी करें, क्योंकि यही एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जो है ये एक कंप्लीट एक फुट स्टेप है, एक मशले राह है। तो व्यूअर्स, छोटी सी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। व्यूअर्स, दुनिया में एक बहुत खतरनाक वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। उसका नाम है नीपा वायरस और इस वक्त भारत में जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए हैं। नीपा वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ज़ूटोनिक जो है ज़ूनोटिक वायरस है, जो कि जानवरों से जो है इंसानों में फैला जा रहा है और ये बेसिकली चमगादड़ों से फैल रहा है। जो चमगादड़ जो है किसी फल के ऊपर बैठते हैं, वहाँ से वायरस लेते हैं और वो वायरस जो है वो इंसानों तक जो है फल की सूरत में, खानों की सूरत में जो है वो जा रहा है। और जैसा कि कल भी हमने बात की थी, इसके कुछ केसेस जो हैं वो भारत में रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर चमगादड़ों की रेंज के किनारे पर वाक़या है, ताहम मुल्क का तकरीबन निफ्स हिस्सा जो है उनकी रसाई में आता है। अगरचे पाकिस्तान में ज़ख़ीरे के बड़े फार्म मौजूद नहीं है, जो कि बाज़ ममालिक में वायरस की मुंतकली का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन मुल्क के जनूबी इलाकों में भी खजूर और पाम के दरख्तों से भी बहुतात की ज़रूरत है, जो कि मुमकिन वायरस की तरसील जो है उसका जरिया बन सकती है। भारत नीपा वायरस के फैलाव के लिए पूरे खित्ते में तशवीश पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल ही पैदा होता है, क्या कोई वैक्सीनेशन मौजूद है या इस वायरस पे कैसे काम किया जा सकता है, क्या होने वाला है। ये वायरस जो है कोरोना वायरस की जद में तो नहीं आ सकता या कोरोना वायरस से बड़ा फैलाव की सूरत में तो नहीं सामने आएगा। तो आज हम सारी सूरत हाल पे बात करेंगे नीपा वायरस के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर राना जावेद असगर साहब, जिनको मैं शो में वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जैसे आई थिंक थोड़ा सा डिले है, जैसे ही हमारा राब्ता होता है हम उनसे बात करते हैं। तो व्यूअर्स, ये वायरस जो है ये कॉमनली स्प्रेड तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन इसके कुछ केसेस जो हैं इस वायरस के जो हैं वो उसके शवाहिद जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं और उसमें से 2 नर्सेस जो हैं वो बहुत तशवीशनाक सूरत में हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तो नीपा वायरस कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है, इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं, क्या वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है या इसकी वैक्सीनेशन उस तरीके से कोविड के लिहाज से भी कुछ सालों बाद होगी। तो हमारे साथ इस केस को डिस्कस करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर राना जावेद असगर साहब मौजूद हैं, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि व्हाट इज नीपा वायरस, नीपा वायरस है कौन सा वायरस और इसका फैलाव जो है कितनी तेजी से फैल सकता है, क्या ये कॉन्टेजियस डिजीज है? जी बहुत शुक्रिया एक अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाने का। नीपा वायरस एक रिलेटिवली न्यू वायरस है जो हमने तकरीबन 26 साल पहले आइडेंटिफाई किया और ये पहली दफा मलेशिया के अंदर हमें मिला। और इसमें ये हुआ कि जो वहां पे जो जानवर होते हैं सुअर, उनके फॉर्म्स होते हैं, लोग उसको तो उन फॉर्म्स के अंदर जानवर कुछ बीमार हुए, उनको मैनेज करते हुए और उनको देखभाल करते हुए लोग भी बीमार हुए और इस तरह पहली दफा हमें इस बीमारी का पता लगा। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और अगर किसी को हो जाए तो उसके बचने के चांस सिर्फ 20-25% होते हैं, 75% तक मरने का या जान से जाने का उसमें एहतमाल होता है। और ये फैलता आपने जिस तरह बताया है चमगादड़ों, एक खास किस्म की चमगादड़ों से है जिन्हें फ्रूट बैट्स कहते हैं। और ये जो चमगादड़ी है ये फलों को खाती है, तो इस वजह से उनका नाम भी फ्रूट बैट है। और आज तक ये जितनी ममालिक में पाया गया है वो सिर्फ वो ममालिक है जो इस चमगादड़ की रेंज में आते हैं, यानी कि वो ममालिक जहां तक इसकी मार है इन चमगादड़ों की, सिर्फ उन तक उनके अंदर ये बीमारी पाई गई है।
اور پاکستان اگین آپ نے بتایا ہے کہ آدھا پاکستان ان کی زد میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے کچھ کیسز جو ہیں وہ بھارت سے ملے ہیں، ابھی تک اس طریقے سے اس کا پھیلاؤ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اگر بھارت کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ساتھ نیپال بھی ہے، ساتھ پاکستان بھی ہے، ساتھ چائنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بارڈرز جو ہے وہ ملتے ہیں، تو یہ صرف کیسز چند کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کے مطابق مجھے بتائیں کیا یہ ڈیزیز جو ہے یہ کانٹیجیس ہے، کتنی تیزی سے یہ پھیل سکے گی؟ دیکھیے یہ معتدی بیماری تو ہے، اور زونوٹک ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں جو جانور جن میں اندر یہ صلاحیت ہو کہ جو جانوروں کی بیماری ہوں لیکن انسانوں کو بھی لگ جاتی ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہے تو کیا انسانوں سے انسان کو بھی لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ تو ابھی تک جو کیسز ہیں اس کے اندر جو ہسپتال کے لوگ تھے یا اس مریض کی کیئر کر رہے تھے ان کو یہ بیماری ایک مریض سے لگی ہے، ادروائز بہت بڑے سرکل کے اندر یا یہ ابھی تک یہ پھیلی نہیں ہے، لیکن ہائیلی انفیکشس اس کو ہم گریڈ کرتے ہیں، اور WHO اس کو ان بیماریوں میں شامل کرتا ہے جن کے اندر ایک بڑی پینڈیمک پھیلانے کا صلاحیت ہے۔ لیکن گو کہ ابھی تک یہ محدود آؤٹ بریکس کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، چند مریض لوگ اس سے بیمار ہوتے ہیں، کچھ کی جان جاتی ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ تقریباً ہر سال بیماری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ وہاں پہ وہ سوروں کے فارمز تو نہیں ہے لیکن وہاں کی وجہ تھوڑی سی فرق ہے۔ وہاں پہ کھجور کے تنے سے مشروب نکالا جاتا ہے اور اس کو کھجور کا رس کہتے ہیں، اور اس کو کچا پیا جاتا ہے، اور اس کچے جب وہاں سٹور کیا جاتا ہے، اور اگر یہ چمگادڑ بھی وہ آ کے پی جائے یا اس کا فضلہ اس کے اندر گر جائے تو وہ کچا جو کھجور کا رس لوگ پیتے ہیں وہ بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہمیں پتا ہم نے اپنی زندگیوں میں میں نے کووڈ جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا، ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن نیپا جو وائرس ایک نیا وائرس آ رہا ہے اس کے سمٹمز کیا ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے، اویئر ہو سکیں کہ یہ سمٹمز جو ہیں اس وائرس کے ہیں؟ دیکھیے اس وائرس کے سمٹمز کوئی بالکل مختلف نہیں ہے، بالکل فلو والے ہیں، آپ کو زکام ہوگا، وہ بخار ہوگا، تیز متلی آئے گی، جسم میں کمزوری ہوگی، تو کوئی ایسے علامات نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہوں تو وہ سمجھے کہ یہ نیپا ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو اسے بڑے کوئی نان اسپیسیفک قسم کی علامات ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا رسک کیا ہے، کہ آپ نے کوئی کنزیوم کی ایسی چیز جسے کھجور کا رس ہے جو کچا تھا اس کو ابالا ہوا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان سے انسان میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بالکل یہ جو وائرس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، تھوڑا سا آئی تھنک ویڈیو جو ہے وہ اسٹک ہو رہی ہے بیکاز ہی از ناٹ ہیئر، اور وہ اسلام آباد سے ہم سے بات کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی تھی نیپا وائرس کے حوالے سے۔ نیپا وائرس جو ہے اس کے علامات جو ہے کووڈ کے بالکل قریب ہیں، جس طریقے سے کووڈ وائرس کے علامات تھیں، کھانسی تھا، نزلہ تھا، زکام تھا، بخار تیز تھا، لنگز میں ہلکی سی انفیکشن تھی۔ تو اس طرح کے جو علامات اگر دیکھنے میں آتے ہیں تو پلیز اس کو آپ لوگوں نے اس کو ایزی نہیں لینا، گو ٹو دا لیب، گیٹ اے ٹیسٹ۔ ہم لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے۔ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے نیپا وائرس کے حوالے سے، علامات تو آپ نے بتائی ہیں، ٹیسٹ کون سے ہونے چاہیے؟ اس کا کوئی ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے جس سے رول آؤٹ کیا جا سکے کہ اس انسان کو اس طرح کی ڈیزیز تو نہیں ہے؟ جی عام لیبز میں تو اس کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، لیکن جو بڑی لیبز ہیں ان کے اندر PCR کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگین کیونکہ آج کل آپ کا سپر فلو بھی پھیلا ہوا ہے، کچھ کووڈ کے بھی کیسز آ رہے ہیں، تو سمٹم ساروں کی ایک جیسی ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ لیب میں جا کے کہ میرا نیپا کا ٹیسٹ کر دے۔ میں وہ جس طرح یہ ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ کا رسک آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیا آپ نے کسی بیمار جانوروں کو تو ڈیل نہیں کیا آپ نے، اور اگر آپ بیمار گھر میں جانور ہیں تو احتیاط کے ساتھ ان کو ڈیل کریں، دستانے پہنے اور منہ پہ ماسک پہنے، کیونکہ اکثر بیماریاں یہ نہ ہو تو کوئی اور بیماری بھی ان سے لگ جاتی ہے۔ باقی دوسری جو سب سے بڑی بات میں اس وقت کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ
हमारे एक ट्रेडिशन है, लोग कहते हैं कि अगर परिंदे ने फल खाया हुआ है आधा और आधा आपके पास है तो ये बड़ा मीठा होगा, अमरूद है या कोई और चीज है। लेकिन ऐसे फल ना खाइए जो किसी परिंदे या जानवर ने पहले खाए हुए हैं, क्योंकि उनमें यही खतरा हो सकता है कि उसको आप चमगादड़ ने भी खाया हो सकता है। तो ऐसी चीजें खाने से एतराज करें, जमीन पर गिरे हुए फल को अच्छी तरह धो कर खाएं। हमारे देही इलाकों में ये ज्यादा इस चीज का खतरा होता है कि फल गिरा हुआ भी है, उसको आधा खाया हुआ भी है, तो वो कहते हैं कि ये परिंदे ने अगर खाया तो इसका मतलब परिंदे ने अक्सर बीक्स मारी होती हैं, फलों के अंदर सुराख भी हुए होते हैं, और वही फल जो है वो बाजारों में भी बिक रहे होते हैं, अक्सर देखा है, जिसको हम निकाल के साइड पे कर देते हैं। तो किस तरह की अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए? डॉक्टर साहब प्लीज, आई वांट यू टू गिव दिस अवेयरनेस टू ऑल द ऑडियंस आउट देयर। और बिल्कुल, और अगर आपने अभी बात की है कि कोविड की बात की है, तो कोविड के इब्तदाई दिनों में हम लोगों को कहते थे कि आप कभी भी किसी दूसरे शख्स से मिलकर आए तो हाथ साबुन से धो ले, टेबल्स वगैरह, तो दिन में 2-3 दफा हाथ अगर आप साबुन से धो ले, कुछ ज्यादा नहीं इसके साथ। और बीमार लोगों से इंटरेक्शन करते हुए या मिलते जुलते हुए एहतियात करें। आप किसी बीमार से मिलकर आए हैं तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए, बल्कि जाने से पहले भी धोए कि वो आपकी इन्फेक्शन ना ले। तो ये वाली जो चीजें हैं जिसे बेसिक क्लीनलीनेस और सैनिटेशन है, उसका आप ज़हन में रखें तो आपको इतना बड़ा इसका मसला नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएगा कि इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर क्या कोई काम हो रहा है? क्योंकि जिस तरह कोविड आया था, जितना वाइड स्प्रेड हुआ, जितना आपका मोर्टालिटी रेट ज़्यादा बढ़ा था, उस तरह वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम हुआ था। अब निपा वायरस जो एकदम से देखने में आ रहा है, जी आपने बताया जिस तरह बांग्लादेश में रिपोर्ट हुए हैं, इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं, ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, तो इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन पर कोई काम, कोई रिसर्च हो रही हो? जी, रिसर्च तो बहुत हो रही है और काफी अरसे से हो रही है, लेकिन ये एक नया वायरस है और इसने कुछ ज्यादा लोगों को अभी तक मुतासिर नहीं किया। तो एक वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अरबों डॉलर लगने होते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती हैं या दूसरे भी होते हैं, तो उनका फोकस उन बीमारियों पे होता है जो ज्यादा लोगों को मुतासिर कर सकती है। तो इसकी वैक्सीन पे काम तो काफी हुआ है और उसकी जिसे कहना चाहिए कि वो अपनी इब्तदाई जो टेस्ट है उनके अंदर से उसको चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई या अप्रूव नहीं हुई जिसको हम इसके लिए यूटिलाइज कर सके। अगेन वही वजह है कि इसके से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है दुनिया में अभी तक, तो इस वजह से वो उनके लिए काम नहीं हो पा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान जो है किस रेंज में आ रहा है, किस जोन में आ रहा है? पाकिस्तान में फ्रूट फार्म्स के हवाले से क्या तहकीक है कि फ्रूट फार्म्स हैं और उस पर अगर इस तरह की चीज़ हो जाए, क्योंकि चिमगादड़ें तो पाकिस्तान में भी होंगी, ऑब्वियसली बॉर्डर लाइन कहीं ना कहीं तो होंगी। जी जी, देखिए आम चमगादड़ों की बात नहीं है, खास किस्म की चमगादड़ें हैं जो इसकी जिम्मेदार हैं, और उनकी जो फ्लाइट की रेंज है वो पाकिस्तान के, जिस तरह वो हम कह रहे हैं कि आधे हिस्से तक उनकी रेंज है, जहां यानी कि वहां तक वो हमें पाए गए हैं। पाकिस्तान में खजूर के दरख्त तो काफी हैं, बाग है हमारे, खजूर हमारी एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन मेरे इल्म में ये नहीं है, शायद बाज़ जगहों पे होता हो कि हम वो जो जिसे खजूर का रस कहते हैं वो इतना ज्यादा आम इस्तेमाल में नहीं होता। तो इस वजह से जो रिस्क है हमारा वो कम है, क्योंकि अगर यहाँ पे फार्म होते या वो खंजीर के फार्म होते या इस तरह के जो जूस है जिसे रस कहते हैं खजूर का रस, उसका ज्यादा इस्तेमाल होता तो वो खतरा था, लेकिन एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं है कि बहुत ज्यादा इसका कोई इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से अगर हम थ्रेट लेवल देखें तो वो हमारा कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। पूरा उसके इन चमगादड़ों की रेंज के अंदर आता है। ये मुझे बताइएगा कि ये कोई फ्रूट, खास तरह का फ्रूट, जैसे आपने खजूर की बात की है, पाम ट्रीज की बात की है, हाउ अबाउट अगर हमारे तो बागात में से आपको पता है कि आम जो है वाइडली सबसे ज्यादा जो है हमारे आमों के बागात हैं, यहाँ किन्नों के बाग बहुत ज्यादा हैं, और इसके साथ साथ सेब भी हमारे ऊपर वाली साइड पे जो है ठंडे इलाकों में सेब पाया जाता है, क्या वहां भी रसाई हो सकती है इन चीजों की? जी, अगर थियोरेटिकली देखें तो हो सकती है, लेकिन अभी तक जो हमें मालूमात है इसके बारे में, तो ये खजूर या पाम ट्रीज के ऊपर इसका ज्यादा
ہے. دوسرے پھلوں کے لیے جیسا میں نے کہا کہ ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ گرا ہوا پھل نہ کھائیں، اور یا جس کو پرندے کھا چکے ہیں اس کو نہ کھائیں. یہ احتیاط ہے کیونکہ کوئی اور پرندہ کوئی اور بیماری بھی انیشیٹ کر سکتا ہے، کیش کر سکتا ہے. لیکن ہمارے اس کے لیے ابھی تک یہ پام اور پام ٹریز آر موسٹ کامن ویکر. تھینک یو سر سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے انفیکشیس ڈیزیز ایکسپرٹ ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، جنہوں نے کمپلیٹ انالیسس بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ نیپا وائرس جو ہے پاکستان میں ابھی تک تو اتنا متاثر نہیں ہوا ہے، نہ کسی شخص کو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے، مگر ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں بھارت، وہاں جو کیسز رپورٹ بھی ہوئے ہیں. اس وائرس کے حساب سے بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے کس طرح احتیاط کرنی ہے. یہ جو ہے بیسیکلی زونوٹک وائرس ہے جو کہ اینیمل ٹو ہیومن پھیلایا جاتا ہے، اور جو جانور جو ہیں کسی پھل میں چونچ مار لیں یا پھل آدھا کھا لیں اور وہ پھل انسانوں تک اس کی رسائی ہو جائے تو یہ جو وائرس ہے یہ وہاں پھیل سکتا ہے، اور اس سے یہ وائرس جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. پھلوں کو اچھی طریقے سے دھو کے کھائیں. جس پھل میں تھوڑا سوراخ ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ پھل آلریڈی کسی نے چو کیا ہوا ہے وہ بالکل نہ کھائیں، اور احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس وائرس سے کرب ہو سکیں اور کرب کر سکیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. موسم سرما کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے بہت سے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور موسم کی تبدیلی ہو، سردی ہو، نزلہ، زکام، کھانسی، آنکھوں میں جلن، گلے میں خراش اور بہتی ہوئی ناک، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بیماریاں اپنے ساتھ موسم کے اثرات لے کر آتی ہیں. اور لوگ جو ہیں اکثر گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس میں اسٹیم کا استعمال بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. مگر آج آپ کو میں بہت امپورٹنٹ بات بتانے والی ہوں کہ اگر سٹیم درست طریقے سے نہ لی جائے تو اس کے اثرات جو ہے بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور جہاں پازیٹیوٹی کرتے ہیں، جہاں کرنی چاہیے، وہاں یہ اثرات جو ہیں یہ دوسرے قسم کی جو بیماریاں ہیں اس کو جو ہے وہ پرووک کرتے ہیں. اور ماہرین کے مطابق سٹیم لینے سے جو ہے، غلط سٹیم لینے سے آنکھوں میں زیادہ جلن شروع ہو جاتی ہے، ایگزیما شروع ہو جاتا ہے، آپ کے پورز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور منہ کی جھلی جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نے آج آپ کو بتانا ہے کہ سٹیم جو ہے محفوظ طریقے سے کیسے لی جا سکتی ہے، اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے جو آپ کی کچن میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور آپ نے کون کون سی بیماریاں جو ہے سٹیم کے ذریعے جو ہے وہ کیور کرنی ہے. تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ماہر طب جو ہے حکیم مزمل حسین رضوی صاحب آج ہمارے شو کا حصہ ہیں. ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. حکیم صاحب سٹیم تو بچپن سے سن رہے ہیں بھی سٹیم لینی ہے، لیکن آج ایک ڈفرینٹ طریقہ سنا ہے کہ سٹیم کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے لینے کا. ہم تو ہماری مائیں سر پہ تولیہ ڈالتی تھی، کہتی ہیں بس سٹیم لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے، بھاپ لے لو، لیکن بھاپ کا اصل طریقہ کیا آج پلیز بتائیں. بہت شکریہ. ضرور انشاءاللہ ہم سٹیم کا، بھاپ کا جو طریقہ کار طبی طور پر بیان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ناظرین کے سامنے رکھیں گے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ موسم کے بدلاؤ کے ساتھ بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. یہ آپ نے کہا موسم کا بدلاؤ، یہ جو ہمارے خطے میں اللہ کریم نے ہمیں موسم دیے ہوئے نا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ ہمیں اس نے عطا کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری کچھ لاپرواہیاں اس کو بیماری کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں. ہم ان جو بھی موسم آتا ہے اس تغیر کی مناسبت سے اپنے آپ کو فوری طور پر تبدیل کرنے والی پوزیشن میں نہیں آتے ہیں. یہ جو بھاپ لینے کا طریقہ کار علاج ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے رائج ہے، جو بیماری کے علاج کے لیے چلتا آ رہا ہے. اب آ کے ہم نے اس کو نیبولائزر کی شکل میں دے دیا. ایک آپ نے انہیلر کا نام سنا ہوگا، وہ بھی بھاپ کی ہی ایک جدت ہے. بھاپ اگر صحیح طرح سے نہیں لی جا پا رہی ہوتی تھی یا اس وقت لوگوں نے اس کو توجہ نہیں دیا تو پھر وہ انہیلر کی طرف جو ہے وہ آ جاتے تھے. بھاپ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی بیماری اس نوعیت میں ہے کہ وہ بھاپ لینے کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم بھاپ کون کون سی بیماریوں میں لیتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے. نزلہ زکام ہو اس کے لیے بھاپ لی جاتی ہے. بہت زیادہ سر درد ہو، نزلہ جم چکا ہو، اس کے لیے بھاپ لی جاتی ہے. فیمیل میں ایکنی کے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہوں تو اس کے لیے بھی کچھ سٹیم جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں یا کسی معالج سے مشورہ نہیں کرتے ہیں کہ میری سکن اس قابل ہے کہ وہ بھاپ جیسی جو حرارت ہے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں ہے.
جن لوگوں کی سکن پہلے سے ہی سینسٹیو ہوتی ہے, حساس ہوتی ہے, یا ان کی سکن میں پہلے سے ہی کوئی الرجی بن چکی ہوتی ہے, یا کوئی پہلے سے ہی انفیکشن پل رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ فائدہ مند بھاپ بھی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ان کو ایکنی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ریش بڑھ جاتے ہیں, جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے لوگ کیسے جج کریں کہ ہماری سکن اس طرح سے ہے کہ نہیں؟ اگر تو پچھلے 1 ماہ سے ان کو چہرے پر یا پورے جسم پر ہلکی ہلکی چبھن جیسے ایک چنگے سی پڑتی ہیں کوئی چیز کی, موسم بدلتا ہے, مطلب گرمی سے سردی آ رہی ہو, سردی سے گرمی آ رہی ہو, تو ایک دم موسم کے بدلاؤ سے پورے جسم میں ایک چبھن سی پیدا ہو جاتی ہے, خشکی سی چبھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پھر دل ڈوبنے تک بھی کیفیت میں چلی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو ہمیشہ معالج کے مشورے کے بغیر بھاپ نہیں لینی چاہیے. ایکنی بہت پرووک ہو جاتی ہے, اکثر دیکھا ہے کہ منہ پہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کے منہ کے اوپر, کیونکہ بھاپ ظاہر ہے مین سٹیم آپ کی منہ سے ہی ہوتی ہے, ناک کے ذریعے جاتی ہے, تو ناک کے ارد گرد ریڈ لال 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 نشان بنے ہوتے ہیں. وہ اس لیے بنتے ہیں کہ جن لوگوں کی سکن پہلے سے ہی سافٹ ہے, پہلے سے ہی کسی خرابی میں ہے, یا ان کے اندر کوئی انفیکشن بن چکا ہوا ہے, تو وہ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب سٹیم لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے جو ہماری باڈی تک پہنچنے تک اس کو ایک پوزیشن میں لانا ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ قریب چہرے کو کر کے سٹیم لے لیتے ہیں وہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے, اور جو بہت زیادہ دور, مطلب جو ہماری بھاپ کا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا, بھاپ ادھر سے اٹھ رہی ہے اور ہم چہرہ ادھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا, اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے خدا نہ خواستہ ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلے ہو گئے تو انہوں نے لینز لگوائے ہوئے ہیں, ان کو بھاپ سے احتیاط کرنی چاہیے. اگر بھاپ لینی ہے تو پھر وہ معالج کے مشورے کے ساتھ لیں, تاکہ وہ آنکھ مسلسل بند رکھی جائے. خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز ہے, کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی الرجک برداشت نہیں کر پاتے ہیں, ان سے الرجی کی دوائیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں, تو یہ پھر بھاپ قدیم طب کا ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ ہربل ادویات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. بھاپ دیکھیں کن چیزوں پر بیک وقت اثر کر رہی ہوتی ہے, وہ ہماری آنکھوں پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے, فیس سکن پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے, سر پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے, ناک پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے, سانس لینے کی دشواری میں بھی اثر کر رہی ہوتی ہے, حتیٰ کہ گلے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے. تو تھوڑی سی احتیاط برت کے ہم اس بھاپ سے ہی بہت ساری دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی سننے میں آیا ہے حکیم صاحب کہ جنہوں نے فیس پہ پروسیجرز کروائے ہوئے ہیں, جن کے بوٹاکس ہیں, فلرز ہیں, یا تھریڈز دلوائے ہوئے ہیں, یا ان کی کوئی سکن پلمنگ ہوئی ہوئی ہے, ان کو بھی بھاپ ڈائریکٹلی نہیں لینی چاہیے. میں آسان لفظ کہہ دیتا ہوں, جنہوں نے کوئی سرجری اپنے جو ہے وہ کروائی ہوئی ہے فیس کی انہانسمنٹ کے لیے, خوبصورتی کے لیے, خوبصورتی کے لیے, مطلب نقلی چیزیں کچھ لگائی ہوئی ہیں خود کو صحیح کرنے کے لیے, اصلی چیزیں سے ہٹ کے انہوں نے نقلی چیزیں لگائی ہوئی ہیں, تو پھر ان نقلی چیزوں کو بچانے کے لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں, ورنہ وہ آپ کی اصلی کو بھی خراب کر دیں گی. بالکل. جو لوگ بزرگ ایسے افراد ہیں کہ جن کا دم گھٹنے والی پوزیشن بہت زیادہ ہے, پرانے دمے کے مریض ہیں, تو ان کو بھی سٹیم بڑی احتیاط کے ساتھ دی جاتی ہے کہ کیا وہ جو گھٹن ہے کس ٹمپریچر کا وہ برداشت کر سکتے ہیں, تو ان کو بھی بڑے ایک محتاط طریقے کے ساتھ بھاپ دینی پڑے گی. جو بچے ہیں, کم از کم 1 سال سے کم عمر کے بچے جو ہوتے ہیں, ان کو بھی اگر آپ نے سٹیم دینی ہے تو ایک محتاط طریقے کے ساتھ دینی ہے. وہ محتاط طریقہ کیسے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے ضرور, لیکن بچے کو بہت زیادہ گرم پانی کے قریب نہیں رکھنا, اس کی بھاپ کو بہت زیادہ, اس کا چہرہ جو ہے وہ بھاپ کے قریب نہیں رکھنا. میں اگر زیادہ سے زیادہ اس کا کہوں تو 3 فٹ تک کم از کم اس کا فاصلہ ہونا چاہیے, تاکہ وہاں سے بھاپ اٹھ کے وہاں تک پہنچے تو اس کے ساتھ اس کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. دوسری اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو پچھلے 1 ماہ کا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک چیز روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے, کوئی فیس سیرم ایسا استعمال کر رہے ہوں, کچھ کرب ایسا استعمال کر رہے ہوں, یا کوئی بھی ایسا فیس پالش کوئی استعمال کر رہے ہوں جو مسلسل اپنے استعمال میں رکھے ہوں, تو ان کو بھی بھاپ بڑی احتیاط سے لینی چاہیے. ان کے بھاپ سے نقصانات کم ہوں گے, لیکن جو پہلے کیمیکل آپ نے لگایا ہوا ہے مسلسل چہرے پر, وہ بھاپ کے ساتھ مل کے آپ کے لیے کوئی نقصان پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, طریقہ آپ نے بتایا کہ غلط طریقہ, صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے, صحیح, ان دونوں میں ڈفرینس آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں یا ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, غلط طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ جو بھاپ لے رہے ہیں, آپ اس بھاپ لینے کا مقصد ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بھاپ بنائی ہے,
لیکن وہ پانی کو ابالا اتنا زیادہ نہیں ہے یا اس کے اندر ڈھکن آپ نے نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ ڈھکن نہیں دیتے ہیں تو وہ پھر پانی ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈھکن دینے کے بغیر اس کو ابالتے رہتے ہیں, جب بھاپ لینی ہوتی ہے تو پھر اس پر ڈھکن دے دیتے ہیں, جی تھوڑی دیر کے لیے بھاپ اکٹھی ہو جائے تو اس کی لے لیتے ہیں. اصل میں جو بھی چیزیں ہم بھاپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, جن کا اثر ہم پانی میں لینا چاہ رہے ہیں, ان کے اثر کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے نا, اس کو اندر جمع بھی تو رکھنا ہے تاکہ ان کا اثر ہم لے سکیں. جب اگر ان کا اثر ضائع ہو جائے گا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ چیز لینی چاہیے. دوسرا جو ہے, ہمیں انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم بھاپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر کس طرح سے ہے. مطلب آپ ایک دم بھاپ لے رہے ہیں اور بھاپ لینے کے فوراً بعد آپ یخ ٹھنڈے والے علاقے میں چلے جاتے ہیں. علاقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سرد ایکسپوز ہو جاتے ہیں, ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر آپ کو ٹھنڈی ہوا کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, تو اس میں بھی آپ کو بھاپ لینے کا فائدہ نہیں, نقصان ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے حکیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہمیں بتائیں گے بھی کہ کس طریقے سے بھاپ لینی ہے. ہم آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھائیں گے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے صحت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جب صحت بگڑتی ہے اور بگڑی ہوئی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایسی چیزیں گھر میں کرتے ہیں جس کے برعکس نقصان جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اسٹیم جو ہے ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے, اور اسٹیم سے کون کون سی بیماریوں کو ہم کرب کر سکتے ہیں, ہم حکیم مزمل صاحب سے پوچھیں گے. جی حکیم صاحب. جی, ویسے ہم بریک سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ ان کا ایک تو ڈیمو آ گیا ہے, ہم انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ بھاپ کو کس طرح سے اور کتنے وقفے سے لینا چاہیے. اسٹیم ایک ایسا قدیم طبی طریقہ کار علاج ہے کہ جس کے ساتھ ہم جلد کے متعلقہ بہت ساری بیماریاں جو آپ کے فیس پر جو ہیں وہ چھائیاں بن چکی ہوں, ایکنی بن چکی ہو, ڈارک سرکل بن چکے ہوں, یا آپ کے فیس پر کوئی بھی سکن کے متعلقہ مسئلہ ہے, تو ہم مختلف دوائیوں کی مکسچر ایک سٹیم بنا کے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے, جو تقریباً لا علاج ہے, وہ ہے ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا. ناک کی ہڈی کا ایک ہی علاج, وہ ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا. ہاں جی, ناک کے غدود بڑھ جاتے ہیں, ہڈی بڑھ جاتی ہے, جس سے مستقل ناک بند رہنا شروع ہو جاتا ہے. گلے میں جو ہے وہ مسئلے آ جاتے ہیں, ٹونزل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک مخصوص قسم کی سٹیم ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ہم ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کا علاج کر سکتے ہیں. میں نسخہ بھی دے دیتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں. آپ صرف ادرک 3 انچی کا پیس لے لیں, ٹھیک ہے, یہ ادرک ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ اتنا سا پیس بھلے لے لیں, ٹھیک ہے, 3 انچی کا, ہاں جی, تازہ ادرک لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں آپ, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سونف لے لینی ہے 2 چمچ, یہ آرام سے گھر سے ملنے والی ہے سونف. اور اس میں یہ ہلدی, آمبا ہلدی نہیں, آمبا ہلدی نہیں. جب بھی میں ایک چیز کلیئر کر دوں, نسخہ جات میں جب بھی عمومی طور پر کسی ہلدی کا ذکر کیا جائے گا تو پھر وہ گھریلو ہلدی ہوگی. جب بھی ہلدی کے ساتھ آمبا ہلدی بتایا جائے گا تو پھر وہ آمبا ہلدی ہوتی ہے. مطلب وہ مختلف قسم کے دردوں کے یا مختلف دوسری بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن اگر مطلقاً ہلدی بولا جائے گا تو وہ عام گھریلو ہلدی ہی ہوتی ہے. تو یہ ہلدی لے لینی ہے 1 چمچ, سونف لے لینی ہے 2 چمچ, اور 3 انچی کا پیس لے لینا ہے ادرک. اس کو آپ نے 2 لیٹر پانی میں کم از کم جو ہے وہ ابالنا ہے, اور ابالنا ہے اس طرح سے ڈھکن اوپر دے کے, جیسے یہ ڈھکن ہم نے دیا ہوا ہے, ایسے ڈھکن دے کے ابالنا ہے. ابال کے اتار کے پھر اب میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. یہ ہم جیسے ہم اس کو ہٹائیں گے تو یہ ایک بھاپ اٹھی ہے, ٹھیک ہے, یہ سٹیم آ رہی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ایسے رکھ کے نا تو ایسے سٹیم لینا شروع کر دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یہ سٹیم نہیں ہوتی ہے, ایسے سٹیم نہیں ہوتی ہے. سٹیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں سے سٹیم اٹھ رہی ہے, آپ اس سے 1 2 3 فٹ کے وقفے پہ چلے جائیں, اوپر سے کوئی ٹاول لے لیں آپ, ٹھیک ہے, تاکہ کہیں سے کوئی باہر والی ہوا اس میں شامل نہ ہو. تو پھر یہ آپ کی جو بھاپ ہے, جو ان کا اثر ہے, وہ ڈائریکٹلی آپ کے ناک تک پہنچے. اور ناک کی بڑی ہڈی والے جو لوگ ہیں, وہ اگر ناک کی ہڈی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایسے جیسے کھینچا جاتا ہے, ناک سے سانس کھینچنی ہے
اور اپنے منہ سے جو ہے وہ سانس لے لینی ہے. اس لحاظ سے بار بار سے آپ نے کرنی ہے, تو اس سے کچھ عرصہ تک ساتھ کچھ دوائیں اگر طبیعت چیک کروا کے استعمال کی جائیں گی. کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے اس میں نے پہلے بتایا نا, ادرک, سونف اور ہلدی. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ایڈ کرنی ہیں. ان 3 چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے اس کا سٹیم بنانا ہے اور اس کی بھاپ استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھاپ لے کے سٹیم لیتے ہوئے اکثر پورے فیس پہ نا پسینہ سا آ جاتا ہے, کیونکہ یہ حرارت ایک ایسی ہوتی ہے. آپ نے اس پسینے کو کبھی بھی ٹاول سے رگڑ کے صاف نہیں کرنا ہے, بالکل نرم ہاتھ سے. کچھ لوگ نا اس کو اتارتے ہیں کہ جنی میل ہے میں ساری آج ہی لا دیں, تو وہ بجائے اتارنے کے نا ریش بنا دیتے ہیں فیس پہ. تو نرم ہاتھوں سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ اس کو ذرا سافٹ ٹیشو ہو یا سافٹ ٹاول ہو تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ نرم ہاتھ سے جو ہے اب آپ اس کو اتاریں, تاکہ اس کا جو فائدہ آپ نے لیا ہوا ہے وہ ختم نہ ہو جائے. پھر اگر ہم اسی میں, یہ لیونڈر ہے, استخدوس اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھاپ علیحدہ سے ہے. یہی والی بھاپ ادرک, سونف اور ہلدی, ناک بند ہو رہا ہو, نزلہ زکام بہ رہا ہو, آپ کو الرجی چھینکیں بہت زیادہ ہو رہی ہوں, یا آپ کے یہ والا ماتھا والا جو پورشن ہے یہ سارے کا سارا درد کر رہا ہو, تو آپ اس کو ایک بار صبح اور ایک بار شام, اور یہ بھی اطباء نے لکھا ہے کہ بھاپ دن میں صرف 2 بار ہی لینی چاہیے, اس سے زیادہ کا استعمال جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے لونگ ڈالتے ہیں, جی وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہر کسی بھی مفرد چیز کا اثر اس کے متعلقہ بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے. لونگ کی بھاپ ہو سکتی ہے, کلونجی کی بھاپ ہو سکتی ہے, ادرک سونف کی ہو سکتی ہے, یہ جو استخدوس ہے اس کی ہو سکتی ہے, جی لیونڈر ہے اس کی ہو سکتی ہے, پودینے کی ہو سکتی ہے. لیونڈر کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں میں عرض کر رہا ہوں, جیسے جیسے ان چیزوں کے فوائد ہیں ویسے ویسے ہی وہ ان کے متعلقہ بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. جیسے یہ استخدوس ہے, یہ ہوتا ہے دماغ کا جھاڑو, اس نے دماغ کی صفائی کرنی ہوتی ہے. اس کو آپ گوگل پہ لکھیں گے نا تو اس کا ترجمہ ہی دماغ کا جھاڑو آتا ہے, یعنی یہ صفائی کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 2 لیٹر پانی میں 1 چمچ اس کا ڈالیں اور صرف 5 سے 10 کالی مرچ ڈالیں اور اس کو ابالیں, اور اس کے بعد اس کو 3 سے 4 فٹ کے فاصلے کے ساتھ اس کی بھاپ لیں گے, تو پرانے سے پرانا سر درد یا میگرین کا مسئلہ جن کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اس بھاپ لینے کے ساتھ وہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور بہتری ہو جاتی ہے. نظر بھی کافی حد تک تیز ہو جاتی ہے, یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے. کلونجی کی بھاپ جو ہوتی ہے, یہ اگر منہ کھول کے لی جائے, مطلب جیسے ناک سے ہم نے سانس لی ویسے ہم منہ سے سانس لیں, تو وہ والی بھاپ جو ہے وہ ہمارے گلے کے امراض, کلونجی, ادرک اور سونف, یہ تینوں چیزیں ہیں, کلونجی, ادرک اور سونف, یہ سونف ہے یہ ادرک ہے, اس کی اگر ہم بھاپ بنائیں ابالیں تو اس کے ساتھ پرانے سے پرانا دمہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, جو گلے کے اندر ٹانزل بن چکے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور جن لوگوں کو نعت پڑھنے کا شوق ہے, سنگنگ کا شوق ہے, جو گلے کا استعمال ہے, جنہوں نے سپیچ بہت زیادہ لینی ہوتی ہے, وہ بھی اگر یہ بھاپ اپنے استعمال میں رکھیں گے تو ان کا کبھی گلا بیٹھے گا نہیں, ان کی سروں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. یہ بات پھر بتا دیں اس میں کیا کیا آپ نے استعمال کرنا ہے سروں کے لیے؟ یہ کلونجی, ٹھیک ہے, ہاں جی, اور یہ سونف اور یہ ادرک, یہ 3 چیزیں, یہ 3 چیزیں ہیں. اور چلیں میں نسخہ اور اس کے ساتھ, یہ گائے کی جو کرتے ہیں, جی گائے کی, جن کا گلے کا استعمال زیادہ ہے, ہاں جی گائے کی بھاپ اس کو کہہ دیں, بڑا اچھا نام دیا آپ نے, مطلب جن کے گلے کا استعمال زیادہ ہے, وہ بیان کرنا چاہتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, گائکی کرتے ہیں, رمضان شریف آ رہا ہے اس میں, وہ اس کا استعمال رکھیں. اور اس کے دوران ہر طرح کی میدے کی چیز, ہر طرح کی تلی ہوئی چیز اور کھٹی چیز سے احتیاط رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کا گلے کا مسئلہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے حکیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب حکیم مزمل حسین رضوی صاحب. آپ نے سنا جس طریقے سے انہوں نے بتائی ہے کون کون سی بھاپ جو ہے کس کس بیماری کو جو ہے وہ کرو کر سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے اگر ریپیٹ میں دیکھنا ہو تو ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگ جائے گا, اس کا کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اپنی بیماری سے ریلیٹڈ جو بھاپ ہے اس کا استعمال اور اس کے انگریڈینٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز یہاں ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے.
جانتا تو ہے اے میرے یا خدا، سب جانتا تو ہے، سب جانتا تو ہے، ہاں اے میرے یا خدا، یا خدا، یا خدا، یا خدا، یا خدا، یا خدا، یا خدا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب، بہت خوب. آپ نے بڑا خوبصورت یا خدا سے آپ کا سٹارٹ تھا اور کلام حمد باری تعالیٰ سے آپ کا سٹارٹ ہوا ہے. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان قوال احسن علی خان، جن کا تعلق جو ہے حجویری قوال سے ہے، جلندھر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک لیگیسی لے کے چل رہے ہیں قوالی کی، اور آج ہمارے شو میں بھی ہمارا حصہ بنا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائے گا احسن کہ قوالی جو ہے یہ بزرگوں کی صنف ہے، یہ کہتے نا کہ درباروں کی ایک حسن ہے، درباروں کا حسن ہے، درباروں کی صنف ہے. پاکستان میں قوالی کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں. آپ نے کہاں کہاں پرفارم کیا ہے؟ ہم نے پرفارم کیا ہے جی، پورے پاکستان میں کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی یاد کرتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں. اور یہ جو قوالی ہے نا، یہ دلوں کو کرتی ہے محظوظ. بزرگان دین کا کلام پیش کرتے ہیں ہم لوگ، اور پھر جو ذوق والے لوگ ہیں سننے والے، وہ اس چیز میں پھر انجوائے کرتے ہیں وہ پھر. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ جاپان اور مصر جیسی جگہوں پہ بھی پرفارم کر کے آئے ہیں جہاں زبان بہت مختلف ہے. جی کیسے آپ کے ساتھ وہ سنکرونائز ہوا کرتے تھے؟ ان کو سمجھ آتی تھی کہ آپ کیا بجا رہے ہیں، کیا گا رہے ہیں؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں تبلا اور یہ بیٹ جو چلتی ہیں طرز کے ساتھ، وہ پھر جھومتے ہیں، اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. وگرنہ ان کو نہ ہماری زبان آتی ہے، نہ وہ صرف میوزک انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ ہمارا، اور پھر ہمیں بڑی داد سے نوازتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. بہت اچھا اخلاق ان کا ہوتا ہے. اچھا، قوالی جو ہے شادی کی محفلوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. قوالی کے بغیر کوئی شادی ادھوری سمجھی جاتی ہے. تو قوالی جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ میوزک کی کون سی فارم ہے، کتنا ایمرج ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ قوالی اصل میں پہلے زیادہ تر ہوتی تھی درباروں پر، عرس پر. اب قوالی نے گھر گھر پہنچ گئی ہے. اب ہر لوگ اپنی مہندی پہ لوگ قوالی کروا رہے ہیں. شادی کا آغاز قوالی سے کرتے ہیں. تو آپ نے کب سٹارٹ کیا قوالی، اور کب سے آپ بجا رہے ہیں اور کب سے گا رہے ہیں؟ میں بیسیکلی بہت چھوٹا تھا جب سے قوالی کا آغاز کیا. میرے گھر میں میرے والد صاحب قوال تھے، میرے دادا جی قوال تھے. وہ پھر جب گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ ریسل وغیرہ ہوتی ہے، کوئی ریاض ہوتا ہے، پھر وہ بچے غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ویسے ان کو دیکھتے تھے، ان کو دیکھتے پھر ہم خود بھی وہی کرنے لگ گئے. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے. آپ کی کون سے آپ نے کلام یا آپ کے کون سے جو ہے اس وقت گانے جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ میرا وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا. ابھی ایک بہت اچھا وہ میں نے ٹیون بنائی ہے، تو وہ آگے جا کے آپ کو پھر سناتا ہوں. ٹھیک ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمیں ابھی سنا دیں. جی ٹھیک ہے. ساڈے نال یاری توڑ کے چنگا نہیں کیتا سونے یار وے. ساڈے نال یاری توڑ کے
नहीं कीता सोने यार, असां ते तेरे नल तोड़ निभाया, करके वफावां तैनू विखाया, जुदाइयां वाले बन तोड़ के चंगा नहीं कीता सोने यार, यार वे साडे नाल यारी तोड़ के चंगा नहीं कीता सोने यार, यार वे साडे नाल यारी तोड़ के चंगा नहीं कीता सोने यार, यार वे असां ते तेरे नाल तोड़ निभाया, करके वफावां तैनू विखाया, जुदाइयां वाले बन तोड़ के चंगा नहीं कीता सोने यार, यार वे। वाह जी वाह, ये आपने खुद लिखा है? जी जी, लिखते भी खुद है, कंपोज भी खुद करते हैं, गाते भी खुद हैं? जी मेरा खुद सब, लिखता भी खुद हूँ और ये जो ट्यून बनाता हूँ ये भी खुद अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, लिखने का शौक कब से पैदा हुआ? वो जब जाते हैं बचपन से ही है शौक तो चूँकि हमारे खानदान में मामला कव्वाली का, तो फिर वो सुनते ज़ौक बनता है हमारा, तो फिर तब से शौक है कि यार इसको लिखना चाहिए, अच्छा कोई नए से नया काम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कव्वाली के अंदर आपको जो है कौन आपकी इंस्पिरेशन है, किससे इंस्पायर थे कव्वाली में? जी कव्वाली में असल में हमारे उस्ताद हुए हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, कव्वाली का बहुत बड़ा नाम, तो बस उनको देख के, चूँकि जैसा खान साहब काम कर गए हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हम चाहते हैं आप खान साहब से हमें कुछ सुना दें। जी जी, आपने खान साहब की बात की है, ऐसा तो हो नहीं सकता उनका तज़किरा हो और उनकी जी, कोई वो तो फिर कुछ सीधा हम सुने। दिल नू सोच विचार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने, प्यार दे विच औजार बड़े ने, प्यार दे विच औजार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने। किधरे तो खा देना जावी, किधरे तो खा देना जावी, तेरे ते एतबार बड़े ने, तेरे ते एतबार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने। मुश्किल पई ते खुलियां अखियां, मुश्किल पई ते खुलियां अखियां, एवें पुलसी यार बड़े ने, एवें पुलसी यार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने। कौम दी किस्मत बदलन वाले, कौम दी किस्मत बदलन वाले, दिल वाले
दो चार बड़े ने, दिल वाले दो चार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने। याद करेगी सानू दुनिया, याद करेगी सानू दुनिया, मन्ने आए फनकार बड़े ने, मन्ने आए फनकार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े ने, दिल नू सोच विचार बड़े। वाह जी वाह, आपने तो पूरे स्टूडियो को महसूस कर दिया। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी साथ साथ गा रहे थे। जी शुक्रिया। बात है। तो एहसन अली खान साहब, आपका नेक्स्ट एल्बम कौन सी आ रही है, क्या करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग है आपकी? अब इंशाल्लाह नया प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है, वो इंशाल्लाह जल्दी रिलीज करवाऊंगा। तो जैसे जैसे माहौल देखते हैं अवाम का कि क्या सुनना चाहती है, वो फिर वैसे वैसे रिकॉर्ड करते हैं। आजकल तो फ्यूजन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, कवाली के साथ डिफरेंट जो है जॉनरास जो हैं वो फ्यूज होके कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपने कोई फ्यूजन किया है? जी मैंने 2018 में फ्यूजन किया था। एक जर्मन का ग्रुप था वहाँ पे इजिप्ट में, मिस्र में, इजिप्ट में, वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया ना, पहले मेरा ग्रुप था, पहले हमारा तकरीबन वहाँ पे 30 मिनट का हमारा टाइम था कवाली के लिए। तो वहाँ पे और भी ग्रुप्स आए हुए थे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हम गए थे यहाँ से, पाकिस्तान से। तो कोई जर्मन से आया था, कोई कहीं से आया था, पूरे वर्ल्ड से ग्रुप आए हुए थे वहाँ पे। फिर जर्मन ग्रुप ने उन्होंने इजहार किया कि हमने आपके साथ फ्यूजन करना चाहते हैं। वहाँ फिर हमने फ्यूजन किया उनके साथ, तो वो बहुत इन्जॉय किया उन्होंने भी, अवाम ने भी, और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान के साथ एक जर्मन के वहाँ का ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। तो फिर वो अच्छा लगा आपको देख के, उसमें ऑडियंस ने भी महसूस हुई? जी जी, वहाँ पे फिर ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया। पूरा तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 बंदे का हाल था, मजमा था। अच्छा, जो लोग कवाली सीखना चाहते हैं, कवाली की सिंफ में आना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो लोग कवाली सीखना चाहते हैं ना, वो ठीक है, वो पैदा ही कवाल घराने में हो जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें, ये हर किसी के एक शौक की बात है। किसी ने अगर करना है तो वो थोड़ी सी मेहनत करे इसके ऊपर, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आवाज़ का बहुत इसमें आवाज़ में बहुत डिफरेंस होता है, हस्की आवाज़ चाहिए होती नहीं? जी जी, वो होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ना केयर करनी पड़ती है आवाज़ की, गले की। जी, गले के लिए क्या खाते हैं आप? कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी, या कोई और बोतल नहीं ठंडी पी सकते। वो फिर बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि खासकर जिन लोगों का ये काम है वो तो इसमें उनको पता है कि 3 घंटे लाइव गाना होता है, विदाउट माइक समटाइम्स गाना होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। एहसन अली खान साहब हजवेरी घराना से हमारे साथ आज मौजूद थे। आपने देखा उन्होंने कवाली की सिंफ को बयान किया है, ना सिर्फ बयान किया है बल्कि पूरे सेट पे जो है गा कर जो है सेट को महसूस किया है, और आपको भी आई एम श्योर किया होगा। तो ये आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे सोशल पेजेस पर जाएँ और हमारे हेल्थ सेगमेंट को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वहाँ बहुत सी टिप्स आपके लिए हैं जिन्होंने मिस कर दी हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।